ललकार किस्त नंबर 132। दोबारा मैं ज़ोरदार आवाज़ों की वजह से जागा। गार्ड्स चिल्ला रहे थे। किसी करीबी कोठरी का दरवाज़ा ज़ोर से खुला, फिर बंद हो गया। तब हमारी कोठरी का दरवाज़ा भी धमाके से खुला। मुसल्ला गार्ड्स ने 2 अफराद को अंदर धकेला, फिर एक तीसरे शख्स को उठाकर बेदर्दी से कोठरी के पुख्ता फर्श पर फेंका और दरवाज़ा दोबारा बाहर से लॉक कर दिया। मेरी तरह इमरान भी जाग गया था और हैरत से ये सारा मंजर देख रहा था। जिस शख्स को उठाकर फर्श पर पटका गया था वो बेहोश था। वो हुलिये से मुसलमान लगता था। इसकी खिचड़ी दाढ़ी खून से रंगीन थी। बाकी अफराद में से एक शख्स को देखकर मैं और इमरान बुरी तरह चौंके। हमें हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि इसे यहाँ देखेंगे, और वो भी इस हालत में। वो भरत था। इसके नफीस कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर ज़रबों के नीलगू निशान थे। भरत भी हमें देखकर हैरान रह गया। शायद इसे भी पता नहीं था कि वो इस जेल की और हमारी ही कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। हम कुछ देर तक साकित व जामिद एक दूसरे की तरफ देखते रहे। ये तुम्हारे साथ क्या हुआ भरत? इमरान ने पूछा। जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो जरगा में बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, और उनमें ज़्यादातर मुसलमान ही हैं। जरगा में गोरों और हकम जी के सिपाहियों के खिलाफ बगावत फूट पड़ी है। भरत का लहजा इंकिशाफ अंगेज था। ये बगावत नहीं, ये ज़िंदगी और मौत की जंग है, और ये जंग हम जीतेंगे। भरत के साथ कोठरी में बंद किए जाने वाला दूसरा शख्स जोर से बोला। इसकी उम्र 28-30 साल रही होगी। अपने हुलिये और लिबास से मुसलमान नजर आता था। इसके सर पर किसी कुंद आले का जख्म था। राइफल की एक गोली इसकी पिंडी की गोश्त को चीरती हुई गुजर गई थी। इस जख्म पर एक खूनालूद पट्टी बंधी हुई थी। तुम कौन हो? मैंने पूछा। मेरा कोई नाम नहीं, मैं बस मुसलमान हूँ और इन सुबरखोर गोरों को अपने शहर से निकालना चाहता हूँ। ये हमारा खून चूसने वाले दरिंदे हैं। ये हमारी इज्जतों के कातिल हैं। ये मुट्ठी भर पलीद जानवर हमें राजवाड़े पर हुकूमत नहीं कर सकते। हम इन्हें यहाँ से मार भगाएंगे। हमने देखा कि जिस बेहोश शख्स को बेदर्दी से फर्श पर फेंका गया था वो आखिरी हिचकियाँ ले रहा था। जो खाना हमारे लिए अंदर आया था इसमें पानी भी मौजूद था। इमरान ने इसे पानी पिलाने की कोशिश की। ये पानी इसकी बाछों से बह गया। हमने पहरेदारों को आवाज़ें दी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हमारे देखते ही देखते ये उधेड़ उम्र शख्स जान की बाजी हार गया। इसके सीने पर तलवार का घाव था और यहाँ पहुँचने से पहले ही इसका बहुत सा खून बह चुका था। मैंने देखा इसके गले में 2-3 तावीज़ थे। इसके बाजू पर इमाम जामिन बंधा हुआ था। ये इमाम जामिन यकीनन इसके किसी प्यारे ने इसे बांधा था और बांधकर इस लड़ाई में भेजा था जो गोरों के खिलाफ लड़ी जा रही थी या लड़ने की कोशिश की जा रही थी। कुछ देर बाद मुसल्ला गार्ड ने दरवाज़ा खोला। कम अज़ कम 4 राइफलें हमारी तरफ उठी हुई थी, और यहाँ ये अकेले 4 गार्ड्स ही नहीं थे। हम देख सकते थे कि यहाँ हर तरफ बावर्दी गार्ड्स मौजूद हैं। मर जाने वाले शख्स की लाश घसीट कर बाहर निकाली गई। भरत के साथ अंदर आने वाला दूसरा शख्स चिल्लाया, तुम गोरों का साथ दे रहे हो, तुम कुत्तों की मौत मरोगे, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा इस राजवाड़े से। तुमने अभी इसका फिक्रा मुकम्मल मुंह में ही था कि एक हिंदू गार्ड ने राइफल का दस्ता पूरे जोर से घुमाकर इसके मुंह पर मारा। वो दीवार से टकराया और ज़मीन बोस हो गया। वो बेहोश हो चुका था। कुछ देर के लिए तो हमें यह खदशा महसूस हुआ कि शायद वो भी ख़त्म हो गया, मगर ऐसा नहीं था। 3-4 मिनट बाद वो कसमसाने और बड़बड़ाने लगा। इसकी बेहोशी नीम बेहोशी में बदल गई थी। तुम इसे जानते हो? इमरान ने भरत से पूछा। नहीं, लेकिन जाहिर है कि ये इन लोगों में शामिल है जो जरगा के अंदर पिछले 2 दिन से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। शायद तुमको पता ना हो, बागियों ने जामे मस्जिद के इलाके में फ़ौजियों का एक बड़ा डप्पू धमाके से उड़ा दिया है। वहाँ 15-20 सिपाही जिंदा जल मरे हैं। इनमें 3-4 गोरे भी शामिल हैं। हाँ, एक बड़ा धमाका तो हुआ था आधी रात के वक्त, इमरान ने कहा। ये वही डप्पू वाला धमाका था। इसके बाद जरगा में हकम के सिपाही और गोरे फौजियों पर कई जगह हमले हुए। गोरों के कई घरों को आग भी लगा दी गई। इनकी औरतें और बच्चे पनाह के लिए राजभवन की तरफ जा रहे हैं। तुम किस जुर्म में पकड़े गए हो? मैंने पूछा। बेगुनाही के जुर्म में, वो तासुब से बोला और पेशानी से रिसने वाला खून पूछने लगा। हम कोने में बिछी हुई चटाई पर बैठ गए। किसी शक में पकड़ा गया है तुम्हें? इमरान ने दरियाफ्त किया। शक नहीं, विश्वास में पकड़ा गया है, लेकिन ये बिल्कुल झूठा विश्वास है। भरत ने आह भरी। तुम्हारे घर वाले और चंपई वगैरह तो खैरियत से है ना? मेरे आने तक तो खैरियत से थे, अब इनका पता नहीं। तफसील बताते हुए भरत ने कहा, सच पूछे तो जरगा शहर में बहुत खून खराबा हो रहा है। बलवाइयों ने जगह जगह आग लगा दी है। आपको आवाज़ें आ रही होंगी। सुने, अब भी गोलियां चल रही हैं। वाकई कहीं गोलियां चल रही थी। भरत ने बात जारी रखते हुए कहा, शहर में फसाद की खबरें सुनकर मैं गाँव से यहाँ पहुँचा था। आपको पता है ना, मेरे बड़े भैया यहाँ आए हुए हैं। मुझे इनकी चिंता थी। मैं यहाँ अपने एक दोस्त मदन के पास ठहरा हुआ था। कल रात एक अंग्रेज़ फैमिली मदन के पास पनाह के लिए आई। इसमें 28-30 साल की एक जवासाल नारी और इसके 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की की उम्र 7-8 साल होगी। लड़की 4-5 वर्ष की थी। ये मदन दरअसल सरकारी मुलाजिम भी है।
یہ اسی انگریز عورت کرسٹی کے محلے میں رہتا ہے۔ اس عورت نے سوچا ہوگا کہ یہاں وہ محفوظ ہو جاوے گی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ بغاوت پھوٹنے کے بعد بہت کچھ بدل چکا ہے۔ پرائے اپنے بن گئے ہیں اور دوستوں نے دشمنوں کا روپ دھار لیا ہے۔ مدن نے کرسٹی کو پناہ تو دے دی، لیکن اندر خانے اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اپنی پتنی سے کہا کہ کرسٹی اور اس کے بچے اس گھر میں محفوظ نہیں۔ بلوائیوں کو شک ہو گیا تو انہیں گھسیٹ کر یہاں سے لے جاویں گے اور گلی میں جا کر ان کی ہتیا کر دیں گے۔ شاید میں نے بتایا نہیں، یہ کرسٹی محلے دار ہونے کے کارن مدن کی پتنی کی سہیلی بھی تھی۔ وہ بھی ڈر گئی اور کہیں کرسٹی اس کے بچوں کے ساتھ کچھ نہ ہو جاوے۔ مدن نے کہا وہ کرسٹی کو اپنی باغ والی حویلی میں لے جاتا ہے۔ وہ اسے وہاں لے گیا۔ وہاں اس کے 2 دوست بھی موجود تھے، تیسرا میں تھا۔ باغ والی حویلی میں پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ مدن کی نیت کیا ہے۔ میں نے بھرت کو روکتے ہوئے کہا تمہاری بات کاٹ رہا ہوں، کہیں یہ مدن وہ مینیجر مدن تو نہیں جو لال بھون میں کام کرتا ہے؟ بھرت نے کہا مجھے لال بھون کا تو پتہ نہیں، لیکن اتنا جانو تو کہ وہ مینیجر ہے۔ اس کے بعد جلدی سفید ہو گئے ہیں اور اس نے کبھی حساب بھی نہیں لگاوت ہے۔ میں اور عمران جان گئے وہ اسی مینیجر مدن کی بات کر رہا تھا جو لال بھون میں پریوں کی تربیت کے کام میں میڈم صفورہ کی مدد کرتا تھا۔ دیکھنے میں وہ جنٹل مین لگتا تھا، لیکن اب جو صورتحال سامنے آ رہی تھی وہ کسی اور طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے بھرت سے کہا وہ اپنی بات جاری رکھے۔ بھرت نے تفصیل میں جاتے ہوئے جو کچھ بتایا اس کا لب لباب کچھ یوں ہے۔ مدن اور اس کے دونوں دوستوں کی نیت کرسٹی پر خراب ہو چکی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ مدن اور اس کے دونوں دوستوں نے کبھی عورت نہیں دیکھی تھی۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ انہوں نے کبھی گوری عورت نہیں دیکھی تھی۔ جس طرح ٹکٹیں جمع کرنے کے شوقین ہر طرح کی ٹکٹیں اپنے البم میں جمع کرنا چاہتے ہیں، ایسے یاش لوگ ہر طرح کی اور ہر ڈھنگ کی عورت کے ساتھ شب بسری کی خواہش رکھتے ہیں۔ کچھ یہی کیفیت مدن اور اس کے دوستوں کی تھی۔ وہ کسی انگریز میم کی قربت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو سنسنی خیز اور خطرناک صورتحال پیدا ہوئی تھی اس نے یہ موقع فراہم کر دیا تھا کہ وہ ایک میم کو اپنے تصرف میں لائیں۔ دوسری طرف میم کرسٹی بھی اچھی طرح جان گئی تھی کہ اگر وہ اپنے اور معصوم بچوں کی جان بچانا چاہتی ہے تو اسے مدن کمار کی ہدایت پر عمل کرنا پڑے گا۔ مدن کمار نے اسے مجبور کیا کہ وہ نہا دھو کر ہندوستانی کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور ان سب کو شراب پلائے۔ در حقیقت یہ لوگ اپنے طور پر یہ نتیجہ حتمی نکال چکے تھے کہ اگر انگریزوں اور ان کے پٹھو حکم جی کے خلاف یہ خونی ایجیٹیشن کامیاب ہونا ہے اور کرسٹی اور اس جیسی دوسری عورتوں کی حیثیت مال غنیمت سے زیادہ نہیں۔ بھرت فطرتاً اچھا آدمی تھا۔ جو کچھ مدن اور اس کے دوست کرنے جا رہے تھے وہ اسے کسی زور قبول نہیں تھا۔ اس نے انہیں باز رکھنے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہیں آئے۔ ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، نوبت گالم گلوچ تک آئی۔ بھرت نے کہا کہ وہ ایسا نہیں ہونے دے گا، وہ جا کر چوکی میں اطلاع کر دے گا۔ بھرت کے یہ تیور دیکھ کر مدن کمار اور اس کے دوستوں نے بھرت کو ایک سٹور روم میں بند کر دیا۔ بڑے شور میں چاہتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح وہاں سے نکل سکے، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ مدن اور اس کے دونوں دوستوں نے کرسٹی کے ساتھ عیاشی شروع کر دی۔ کرسٹی کے دونوں بچے بالائی منزل کے کمرے میں سہمے ہوئے بیٹھے رہے۔ کرسٹی کو امید تھی کہ وہ اپنے اور بچوں کی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے گی اور اس کی خدمات کے عوض ہندوستانی سے کسی محفوظ مقام تک پہنچا دیں گے، لیکن جو کچھ ہوا اس کا علم کرسٹی کو نہیں تھا اور مدن وغیرہ بھی بے خبر تھے۔ حکم کے وفادار سپاہیوں کی ایک گھوڑا گاڑی اس عمارت کے پاس سے گزری۔ ان سپاہیوں میں ایک گورا افسر بھی شامل تھا۔ ان لوگوں نے بالائی منزل کی ایک کھڑکی میں ایک سفید فام بچی کو روتے ہوئے دیکھا۔ یہ کرسٹی کی بچی تھی۔ سپاہیوں نے حقیقت حال جاننے کے لیے عمارت کے اندر آنا چاہا۔ مدن کے چوکیدار نے رنگ رنیوں میں مصروف مدن کمار کو اطلاع دی۔ اسی دوران میں سپاہیوں نے پھاٹک پھلانگ کر اندر آنے کی کوشش کی۔ مدن اور اس کے ساتھیوں کے پاس اسلحہ تھا۔ مدن تو قدرے ڈرپوک بندہ تھا، مگر اس کے ساتھیوں نے گولی چلا دی۔ دوسری طرف سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایک گولی کھڑکی کے شیشہ توڑ کر اندر آئی اور کرسٹی کے سنہری بالوں میں سرخ پھول کھل گیا۔ وہ چند سیکنڈ میں دم توڑ گئی۔ حکم کے سپاہیوں میں سے ایک عمارت کے احاطے میں گولی لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا شدید زخمی ہوا، باقی 2 بھاگ کھڑے ہوئے۔ شاید انہیں اندر سے اتنی شدید مزاحمت کی توقع نہیں تھی۔ اب یقیناً وہ کمک لینے گئے تھے۔ مدن اور اس کے ساتھیوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اب انہیں فوراً یہاں سے کھسکنا ہوگا۔ تاہم جاتے جاتے انہوں نے بھرت کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سٹور روم میں آئے۔ مدن تو بھرت سے گالم گلوچ کرتا رہا، جبکہ اس کے دونوں ساتھیوں نے اچانک عقب سے بھرت کو دبوچ لیا۔ اس کے منہ پر بڑی سختی سے ایک بدبودار رومال رکھ دیا گیا۔ چند سیکنڈ میں بھرت بے ہوش ہو گیا۔ جب آدھ پون گھنٹے بعد وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں آیا اور اس نے بوجھل آنکھوں سے اپنے ارد گرد دیکھا تو خود کو عجیب حالت میں پایا۔ وہ بالکل برہنہ تھا اور کرسٹی کی برہنہ لاش کے ساتھ پڑا تھا۔ کرسٹی کی برہنہ لاش کے اوپر چادر ڈال دی گئی تھی۔ ان کے ارد گرد کئی گورے اور مقامی فوجی موجود تھے۔ گورے فوجی نے اسے ٹھوکریں ماری اور گندی گالیاں دی۔ اسے کرسٹی کے روتے ہوئے بچوں کے سامنے لایا گیا۔ بچوں نے بھی تصدیق کی کہ بھرت ان بندوں کا ساتھی ہے جنہوں نے ان کی مما کو پکڑا تھا۔ بھرت نے بہت دعائی دی مگر اس کی کسی نے نہیں سنی۔ اس کی مدہوشی کو بھی شراب اور منشیات کی مدہوشی سے ہی تعبیر کیا گیا اور اب بھرت یہاں جیل میں تھا۔
پکڑ دھکڑ کی وجہ سے جیل میں گنجائش کم پڑ رہی تھی، لہٰذا بھرت کو بھی دیگر 2 قیدیوں کے ہمراہ ہماری کوٹری میں ٹھونس دیا گیا۔ ہم نے پوری توجہ سے بھرت کی روایت سنی اور بیچ میں سوالات بھی کیے۔ بھرت نے باہر کے حالات کی مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ماریا کی موت کا گورا جاتی کے لوگوں نے بہت شوق منایا ہے۔ ماریا کو گورا قبرستان میں جارج کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے۔ سرجن اسٹیل اور اینڈرسن وغیرہ نے سوگند کھائی ہے کہ وہ ماریا کے قاتلوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کریں گے۔ اس زخمی افسر کیپٹن ٹام کا کیا بنا؟ عمران نے پوچھا۔ وہ خبیث بچ گیا۔ سنا ہے کہ اسے بچانے کے لیے پولیس افسر رنجیت پانڈے نے خود کو خطرے میں ڈالا۔ وہ اسے برستی گولیوں میں اپنا کور دے کر احاطے سے باہر لے آیا تھا، عمران نے کہا۔ لیکن ٹام کو اور باقی لوگوں کو خطرے میں ڈالنے والا بھی تو یہی کتا پانڈے تھا۔ کیا مطلب؟ بھرت نے پوچھا۔ کچھ نہیں، عمران نے بات گول کر کے پھر موضوع بدلتے ہوئے کہا، آفتاب اور ہاشم کی لاشوں کا کیا بنا؟ ان کی لاشیں کسی نے وصول نہیں کی۔ ان کا جو کچھ کیا ہوگا حکم کے سپاہیوں نے ہی کیا ہوگا، یا پھر ہو سکتا تھا کہ انہیں امام مسجد قادر بخش صاحب کے حوالے کر دیا گیا ہو۔ کچھ کٹر قسم کے لوگوں نے یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ امام قادر بخش صاحب کے دہشت گردوں سے رابطے ہیں اور ان کی بدعہدی کی وجہ سے ماریا کی جان گئی ہے۔ حالانکہ سب جانت ہیں کہ امام صاحب نے معاملے کو سنبھالنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ یہ ہاشم راضی کی ہٹ دھرمی تھی جس کے کارن معاملہ بگڑتا چلا گیا۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ آپ دونوں یعنی آپ و تابش گورے افسروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے اور ماریا کے بدلے میں سلطانہ بی بی کا جیون بچانا چاہتے تھے۔ عمران نے کہا، اب باہر کے حالات کیا ہیں بھرت؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ گوروں اور حکم کے وفادار سپاہیوں کے خلاف عام لوگوں کی یہ بغاوت کامیاب ہو جائے گی؟ بھرت نے پرسوچ انداز میں کہا، ابھی وشواس سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فی الوقت جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان میں زیادہ تر مسلمان ہی حصہ لے رہے ہیں۔ کہیں کہیں نچلی جاتیوں کے ہندو اور بودھ بھی اس میں شریک ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ گوروں اور حکم جی کے پاس جدید اسلحہ اور طاقت ہے۔ ایک باقاعدہ فوج ہے۔ جب تک نل پانی میں چھوٹے سرکار کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئے گی اس لڑائی کا فوری نتیجہ نکلنا آسان نہیں ہے۔ غلط، بالکل غلط۔ اچانک فرش پر لیٹے زخمی نے دھاڑ کر کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ جوش سے بولا، زرگا کے جیداروں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اکیلے ہی اس مٹھی پر گوروں کو چیر کر چیر قوموں کے آگے پھینک دیں۔ انور خان ہمارا سالار ہے اور اب وہ ہمارے درمیان ہے۔ اس شیر کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ انور خان کا ایک ایک جانثار کرائے کے ان 100 ٹٹوؤں پر بھاری ہے۔ انور خان کا نام سن کر میں چونکا۔ اس کا روشن چہرہ، اس کی کشادہ پیشانی، اس کا چوڑا سینہ اور اس کا پرجوش انداز، سب کچھ ایک لہجے میں میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ زرگا کے مسلمان انور خان کی آواز پر لبیک کہتے تھے۔ یہ انور خان ہی تھا جس نے سلطانہ کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بعد جارج گورا کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ انور کی قیادت میں سینکڑوں پرجوش لوگوں نے جارج گورا کی رہائش گاہ پر حلہ بولا تھا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اب یہ زخمی شخص بتا رہا تھا کہ انور خان پھر زرگا میں ہے اور باقی گروہوں کی قیادت کر رہا ہے۔ اگر واقعی ایسا تھا تو پھر یہ حوصلہ افزا صورتحال تھی۔ میں نے زخمی شخص سے پوچھا، تم کیسے جانتے ہو کہ انور خان یہاں ہے؟ بچہ بچہ جانتا ہے۔ یہ جو انگریزوں اور دیسی انگریزوں کی دم میں نمائندہ فٹ ہو رہا ہے یہ یوں ہی نہیں ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ شیر بھیڑیوں میں گھس آیا ہے اور اب ان بھیڑوں کو بھاگتے ہی بنے گی۔ تم دیکھنا چند دن کے اندر زرگا کی گلیوں میں حکم کے پھاڑے کے ٹٹوؤں اور ان کی گھوڑوں کی لاشیں گھسیٹی جائیں گی۔ بھرت نے کہا، بے شک انور خان دلیر شخص ہے، بہت سے لوگ اس سے ہمدردی بھی رکھتے ہیں، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ زرگا میں ابھی تک کہیں نظر نہیں آیا۔ یہی کارن ہے کہ ابھی بہت سے لوگ یہ وشواس نہیں کر رہے کہ وہ واقعی یہاں موجود ہے۔ وہ ہے، میں نے اسے خود دیکھا ہے اور باقی بھی جلد دیکھیں گے۔ زخمی شخص پورے اعتماد سے بولا، کل جن جابازوں نے اسلحہ گودام میں آگ لگائی ہے ان میں انور خان بھی شامل تھا۔ اسی دوران میں ایک اور بڑے دھماکے کی آواز سنائی دی۔ یہ دھماکہ شہر کے وسط میں کہیں ہوا تھا۔ گونج سے اندازہ ہوا تھا کہ یہ بھی ایک بڑا دھماکہ ہے۔ اس کے ساتھ بھی چھوٹے ہتھیاروں کی فائرنگ بھی سنائی دینے لگی۔ زخمی شخص نے پرجوش انداز میں ایک فاتحانہ نعرہ بلند کیا اور پھر اپنے گلے میں موجود چاندی کے ایک چمکیلے تعویذ کو کئی بار چوما۔ ہم کچھ دیر تک کان لگاتے سنتے رہے، پھر قریباً 5 منٹ بعد فائرنگ تھم گئی۔ زخمی شخص نے عمران اور بھرت کے پوچھنے پر اپنا نام ابراہیم بتایا۔ وہ بولا، آج رات 12 بجے تک پورے شہر میں کارروائیاں ہوں گی۔ آج بڑا مبارک دن ہے۔ مبارک دن؟ میں نے پوچھا۔ آج چاند کی 7 تاریخ اور بدھ کا دن ہے۔ چاند کی 7 اور بدھ کا دن ان گوری چمڑی والوں کے لیے بہت منحوس ہے۔ اس طرح اگر چاند کی 5ویں اور 13ویں تاریخ کو بدھ آئے وہ بن گوروں اور حکم کے ہرکاروں کے لیے بڑا نحس ہوگا، اور میرا تو خیال ہے کہ آنے والا ہر دن ہی ان مردودوں کے لیے نجس ہوگا۔ بہت جلد ان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ ان کا ظلم ان کے گلے کا پھندا بننے والا ہے۔ یہ چاند کی تاریخوں والی بات کس نے بتائی ہے؟ بھرت نے ابراہیم سے پوچھا۔ ابراہیم نے چاندی کی تعویذ کو چوما اور عقیدت سے بولا، ہمارے حضرت صاحب نے، اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں۔
نہ ہی تم ان کو وہم سمجھ سکتے ہو۔ ان گوری چمڑی والوں کے لیے دن اس راجواڑے میں پورے ہو چکے ہیں۔ اب ان کو یہاں سے بھاگنا ہے یا کتے کی موت مرنا ہے۔ اس نے ایک بار پھر پرجوش نعرہ لگایا۔ کوٹھڑی کے چوبی دروازے میں موجود چھوٹا چکور پٹ کھولا اور ایک گارڈ نے شعلہ بار نظروں سے ہمیں گھورا۔ وہ زخمی ابراہیم کو مخاطب کر کے بولا، گندے گٹر کی طرح زیادہ ابلتا مت جا، چپ کر کے بیٹھ ورنہ بھی گلا کاٹ کر پھینک دے میں کہ۔ ابراہیم پھنکارا، گلا کاٹ بھی دو گے تو یہ آواز بند نہیں ہوگی۔ تم کتنے گلے کاٹو گے، کتنی آوازیں بند کرو گے؟ گارڈ نے زہرناک لہجے میں کہا، دوسروں کا تو کہہ نہیں سکتا لیکن تیری بولتی ضرور صبح تک بند ہو جاوے گی۔ اس کے ساتھ اسے چکور خانے کا پٹ زور سے بند کر دیا۔ ابراہیم نے بلند آواز میں اسے کوسا، پھر دروازے کی طرف تھوک دیا۔ گھاٹ کی دھمکی اور اس کا لہجہ قابل غور تھے۔ یہ کیا کہہ گیا ہے؟ عمران نے ابراہیم سے پوچھا۔ جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں لیکن مار نہیں سکتے۔ جب تک میری زندگی ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے ایک بار پھر عقیدت سے چاندی کی تعویذ کو چوما۔ اس کے چہرے پر فکر و تردد کا نشان تک نہیں تھا۔ ابراہیم ان ہزاروں لوگوں میں سے ایک تھا جن کے دلوں میں انگریزوں اور ان کے کٹ پتلی حکم جی کے خلاف شعلے بھڑک رہے تھے۔ سلطانہ کی موت کے بعد یہ شعلے کچھ اور بلند ہو گئے تھے۔ وہ مرنا یا مار دینا چاہتے تھے۔ رات بھر فائرنگ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ الگ صبح مسلح گارڈ آئے۔ انہوں نے ابراہیم کو بتایا کہ بڑے صاحب محترم ایڈیسن اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم نے جانے میں پسو پیش کی لیکن اسے گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ ہمیں مختلف آوازوں سے اندازہ ہوا کہ ارد گرد کی کوٹھیوں سے بھی کچھ قیدیوں کو نکال کر لے جایا جا رہا ہے۔ کوئی ایسے کچھ قیدی مزاحمت بھی کر رہے تھے۔ صرف آدھ گھنٹے بعد ساری صورتحال سامنے آ گئی اور یہ کافی سنگین تھی۔ یہ سنگین صورتحال ہمیں دکھانے کے لیے گارڈ نے ہماری کوٹھی کے دروازے میں موجود چھوٹا چکور پٹ کھول دیا۔ آہنی سلاخ کی دوسری جانب 10-15 فٹ کے فاصلے پر موجود ایک دوسرا دروازہ بھی کھول دیا گیا۔ اب ہمیں جیل کے ایک چھوٹے احاطے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں ایک سرسری سماعت کی عدالت لگی ہوئی تھی، بس ایک لمبی سی میز جس کے پیچھے اسٹیٹ کے 4 فوجی افسر بیٹھے ہوئے تھے، 2 مقامی اور 2 انگریز تھے۔ انگریزوں میں تمتماتے چہرے والا اینڈرسن بھی تھا۔ اسے دیکھ کے میری رگوں میں لہو کی جگہ آگ بہنے لگی۔ سلطانہ کی اچانک موت کے مناظر نگاہوں میں گھوم گئے۔ اسٹیٹ کے فوجی افسروں کے سامنے ایک قطار میں قریباً 15 افراد کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ مضبوط رسیوں سے پشت پر بندھے ہوئے تھے، پاؤں کو بھی اسی طرح باندھا گیا تھا۔ ان کے رنگ زرد ہو رہے تھے۔ ابراہیم بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ لگتا تھا کہ ان قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اینڈرسن نے پاٹدار آواز میں کہا، تم لوگوں پر یہ الزام ثابت ہوتا ہے کہ تم نے عام شہریوں پر حملے کیے، اسپیشلی تم نے برٹش عورتوں اور بچوں کا مرڈر کیا، ان کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا اور کھلے عام بغاوت کی۔ اس کے علاوہ دوسروں کو بغاوت پر اکسایا۔ ان کرائمز کے لیے کورٹ تم کو سزائے موت دیتا۔ قیدیوں میں سے 2 افراد چلانے لگے۔ ان میں ایک ابراہیم بھی تھا۔ وہ اینڈرسن کے فیصلے کو یکسر رد کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انہوں نے عورتوں اور بچوں کو نہیں، اپنے ساتھ لڑنے والے مسلح لوگوں کو مارا، ان ظالموں کو مارا جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو جینا حرام کیا ہے۔ اینڈرسن اور دیگر افسروں کے چہرے پتھر کی طرح سپاٹ تھے۔ ان پر ان باتوں کا بالکل اثر نہیں ہوا۔ ایک نوجوان قیدی کا رنگ یکسر ہلدی نظر آیا اور اس نے التجا کے لہجے میں کچھ کہا، شاید افسروں کی منت سماجت کی۔ غالباً وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ان لوگوں میں شامل نہیں ہوا۔ موت کو بالکل سامنے دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ اس کی حالت ترسناک تھی، مگر یہاں انہیں ترس کھانے کے لیے نہیں، شوٹ کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے لیوان کا 13-14 سالہ پوتا یاد آ گیا۔ وہ بھی تو ایسے ہی رویا تھا، بلکا تھا۔ بھرت کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ اسپتال کے خونی ہنگامے میں وہ بچ گیا۔ ابراہیم دھاڑنے لگا، تم گوری چمڑی والوں کی موت بڑی دردناک ہوگی۔ کتوں کی طرح زرگا کی گلیوں میں گھسیٹے جاؤ گے، موت کو ترسو گے لیکن موت نہیں ملے گی۔ پھر اسے اپنا سینہ تان لے جیسی گولی کھانے کے لیے بالکل تیار ہو گیا ہو۔ اس کو دیکھ کر کئی اور افراد نے بھی سینے تان لی اور آنکھیں بند کر لی۔ ان میں سے اکثر منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ رائفل اسکواڈ بالکل تیار کھڑا تھا۔ یہ 6 باوردی سپاہی تھے جو جدید رائفلیں کندھوں سے لگائے بالکل تیار حالت میں کھڑے تھے۔ اینڈرسن نے اپنے ہاتھوں میں سفید رومال پکڑ لیا تھا۔ رومال کے اس اشارے پر قیدیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو جانا تھی۔ یہ بڑا تکلیف دہ منظر تھا۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے اسحاق کی دردناک موت یاد آئی۔ 2 مسلح سپاہی آگے بڑھے۔ ان کے ہاتھوں میں تیزدار چاقو تھے۔ انہوں نے قیدیوں کے تعویذ اور امام زامن وغیرہ کاٹ کر ان کے جسموں سے علیحدہ کر دیے۔ ایک پارسی نوجوان کے لباس سے ایک چھوٹی سی پاکٹ سائز کی مذہبی کتاب بھی نکلی۔ یہ اشیاء قیدیوں کے جسموں سے علیحدہ کرنے کے بعد قیدیوں کو بتایا گیا کہ اپنے عقیدے کے مطابق خدا سے گناہوں کی معافی مانگ لینے گولی ماری جا رہی ہے۔ نوجوان لڑکا آخری کوشش کے طور پر بھی منت سماجت کرنے لگا۔ 8-10 سیکنڈ بعد اس کی آواز فائرنگ کی خوفناک آواز میں دب گئی۔ فائرنگ اسکواڈ نے اندھادھند برس چلائے اور 15 کے 15 قیدیوں کو چھلنی کر دیا۔ ان کے جسم اوندے سیدھے گرے اور تیزی سے خون اگلنے لگے۔
ہماری طرح یہ منزل جیل کے اور بھی بہت سے قیدیوں نے دیکھا۔ ایک وحشت زدہ خاموشی نے سب کو گھیرے میں لے لیا۔ 1 گھنٹے کے اندر مقدمہ چلا تھا، استغاثہ اور صفائی کے دلائل سنے گئے تھے اور سزائے موت دے دی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے کا چپور روزن بند کر دیا گیا اور ہماری کوٹری میں صرف لالٹن کی مدھم روشنی باقی رہ گئی۔ یہ لوگن تو درندگی پر اتر آئے ہیں، انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر نردوشوں کو مارا جا رہا ہے، بھرت نے تعصب سے کہا۔ جب پاؤں تلے سے زمین کھسکنے لگے تو ظالم حکمران ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں، عمران نے بوجھل لہجے میں کہا۔ زخمی ابراہیم نے 2-3 گھنٹے پہلے جن برتنوں میں ناشتہ کیا تو وہ اسی طرح ایک کونے میں پڑے تھے۔ اس کے خون میں بھیگو بھی ایک پٹی بھی ایک گوشے میں رکھی تھی، لیکن وہ خود اب نہیں تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ ان 15 قیدیوں کو سرعام سزا اس لیے دی گئی ہے کہ دیگر قیدی عبرت پکڑیں اور عملے کے احکام پر بے چوچرا عمل کریں۔ اس سزا کے بعد دروازے کا روزن بند ہو چکا تھا اور ہمیں امید نہیں تھی کہ وہ جلد ہی دوبارہ کھلے گا، مگر ہمارا یہ اندازہ غلط نکلا۔ دروازے کی دوسری جانب سے 1-2 منٹ تک کھٹپٹ ہوتی رہی، یوں لگا جیسے کوئی وزنی کرسی گھسیٹ کر دروازے کے پاس لائی گئی۔ پھر روزن یعنی چوکور خانے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ دوسری طرف کا منظر تعجب خیز تھا۔ ہم سے صرف 7-8 فٹ کی دوری پر مسٹر اینڈرسن بڑی شان سے ایک صوفہ نما نشست پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگار اور دوسرے ہاتھ میں وسکی کا جام تھا۔ اس کا سرخ چہرہ ہمیشہ سے زیادہ تمتما رہا تھا۔ اس کے عقب میں 2 مسلح انگریز فوجی موجود تھے۔ وہ اپنے چمکیلے جوتے والے ایک پاؤں کو مسلسل ہلا رہا تھا۔ میرا خون ایک بار پھر رگوں میں سیال آگ کا روپ دھار گیا۔ جی چاہا کہ ارد گرد کی ساری رکاوٹ سے ٹکرا جاؤں، ان کو توڑ دوں یا خود ختم ہو جاؤں، اور اگر ان کو توڑ دوں یا پھر اس تمتماتے چہرے والے سفید شیطان پر جا پڑوں اور خالی ہاتھوں اس کا جسم پھاڑ کر رکھ دوں۔ اس نے سگار کا دھواں فضا میں چھوڑا اور بولا، افسوس ہے کہ مجھے تمہیں یہاں زندہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ عمران نے کہا، ہمیں بھی افسوس ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ہمارے درمیان کچھ طے ہوا تھا۔ اینڈرسن نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اس کے پیچھے کھڑے دونوں انگریز محافظ ایک طرف اوجھل ہو گئے۔ اینڈرسن بولا، ہمارے درمیان جو کچھ طے ہوا تھا اس کی پہلی شرط تو یہ تھی کہ تم دونوں ہندو سپاہیوں کے سامنے نہیں آؤ گے، لیکن جب تم آ گئے اور بہت سے لوگوں نے تمہیں دیکھ لیا تو پھر ہمارا معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ عمران نے جواب دیا، ہم اس وقت سامنے آئے تھے جب سارا کھیل بگڑ چکا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ کم از کم سلطانہ کو ہی بچایا جا سکے، اور پھر یکایک عمران کو خاموش ہونا پڑا۔ ایک طرف سے وزنی پوٹوں کی کھٹکھٹ سنائی دی اور پھر رنجیت پانڈے ہاتھ میں کچھ کاغذات لیے نمودار ہوا۔ اس کی پگڑی میں ایک سرخ رنگ کی پٹی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک فاتحانہ نظر ہم پر ڈالی اور پھر مسٹر اینڈرسن کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے کاغذات مسٹر اینڈرسن کے حوالے کو دھیمے لہجے میں کچھ کہا بھی۔ ویل ڈن ویل ڈن، اینڈرسن نے سر ہلایا۔ ہم پر ایک اور ترچھی نظر ڈال کر وہ واپس چلا گیا۔ بڑی زہریلی کمینگی تھی اس کی نظر میں۔ عمران نے اینڈرسن صاحب کو مخاطب ہو کر کہا، لگتا ہے پانڈے صاحب کی پروموشن ہو گئی ہے۔ کیوں نہیں، ہمیں اچھے اور قابل ساتھیوں کی قدر کرنا آتی ہے۔ پانڈے نے 18 گاؤں میں کارکردگی دکھائی تھی۔ ہاں، کارکردگی تو اس نے واقعی دکھائی ہے، عمران نے ہولے سے کہا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اینڈرسن نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ پانڈے صاحب کی کارکردگی کا بتا رہے تھے۔ اینڈرسن نے گلاس میں سے ایک سنہری گھونٹی اور بولا، اسپتال میں اندھا دھند فائرنگ کے وقت پانڈے نے زخمی کپتان ٹام بریرے کو بچانے میں زبردست کردار ادا کیا۔ وہ برستی گولیوں میں اس تک پہنچا اور اسے اپنی اوٹ میں لے کر فائرنگ کی زد سے نکال لی، اور یہی نہیں، اس سے صرف 2 منٹ پہلے وہ ایک اور اہم کارنامہ انجام دے چکا تھا۔ وہ بھی بتا دیجیے جناب، عمران نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس جنونی قاتل آفتاب خان کو شوٹ کیا۔ اگر وہ جلدی ہی ایسا نہ کرتا تو شاید کئی اور لوگوں کی جان جاتی۔ بہرحال وہ تیسرا بندہ کہیں نہیں مل سکا جو آفتاب اور سلطانہ کے ساتھ تھا۔ عمران خاموش رہا۔ ہم جانتے تھے کہ تیسرے بندے کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا۔ یہ ساری گفتگو حسب سابق انگلش میں ہو رہی تھی۔ عمران چند سیکنڈ خاموش رہا، پھر اینڈرسن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا، واقعی جناب، وہاں پانڈے صاحب کی کارکردگی زبردست رہی، بلکہ مجھے یقین ہے کہ محترمہ ماریا کی موت کا کریڈٹ بھی پانڈے صاحب کو ہی جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اینڈرسن نے عمران کو گھورا۔ عمران نے کہا، آپ نے سوچا ہے کہ وہ گولی کس نے چلائی جس کی وجہ سے یہ ساری گڑبڑ ہوئی اور محترمہ ماریا سمیت کئی افراد کی جان چلی گئی؟ اینڈرسن نے سگار کا گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا۔ دھوئیں کے پس منظر میں وہ قیدی مزدور نظر آ رہے تھے جو سرسری عدالت کے فرض پہ سزائے موت پانے والے قیدیوں کا خون صاف کر رہے تھے۔ کسی ساتھ والی راہداری میں پہرے داروں کی جوتوں کی ٹھک ٹھک گونج رہی تھی۔ ماحول میں عجیب سی سہمی ہوئی خاموشی تھی۔ اینڈرسن نے ایک ابرو اٹھائی اور انگلش میں اسٹائل سے بولا، مجھے یقین ہے گولی چلانے والا کوئی باسٹرڈ مقامی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہی ہو۔ وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ سر جارج کی معزز بہن اس صورتحال میں سے زندہ سلامت نکل جائے۔ اس نے کسی قریبی چھت پر سے فائرنگ کی اور سب کچھ درہم برہم ہو گیا۔ یہ مسلمان زیادہ تر ہوتا ہی جنونی ہے۔ عمران نے کہا،
اگر میں یہ کہوں کہ گولی چلانے والا اور اس سارے معاملے کو خراب کرنے والا آپ کا چہیتا افسر رنجیت پانڈے تھا تو پھر میں تمہاری اس بکواس پر ہرگز یقین نہیں کروں گا۔ بہت اعتماد ہے آپ کو اس پر، اعتماد بھی، اور اس کے علاوہ جب وہ گولیاں چلیں اس وقت وہ میرے ساتھ موجود تھا۔ اس نے وہ خود نہیں چلائی، اس کے ساتھیوں نے یہ کام کیا۔ کیا میں شکل سے تمہیں اتنا گودھی نظر آتا ہوں کہ تمہاری باتوں پر بھروسہ کروں گا؟ اسی لیے تو آپ کو اطلاع دے رہا ہوں۔ اینڈرسن نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا، اپنی اطلاع تم اپنے پاس رکھو، میں تم دونوں سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے اپنے سوالوں کا صحیح سے جواب چاہیے۔ عمران نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر ہم آپ سے تعاون کریں تو ہمارے بچنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ اینڈرسن نے دھواں نتنوں سے خارج کیا، تم نے اسپتال والے ہنگامے سب کے سامنے آ کر غلطی کی، اس غلطی کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ کیا خمیازہ ہوگا بھی اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ انور خان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ تابش کا ساتھی رہا ہے، وہ اس وقت یہاں زرگاہ میں موجود ہے، یہاں ہونے والی تقریبی کارروائیوں میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ میں تابش سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں زرگاہ میں انور خان کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے؟ مجھے زرگاہ میں اس کے قریبی دوستوں کے گواہ بھی درکار ہیں۔ میں اب تک ہونے والی گفتگو میں بالکل خاموش رہا تھا، میری آنکھیں اینڈرسن کے دید سے جل رہی تھی اور سینے میں آتشی طوفان ابل رہا تھا۔ اینڈرسن نے عمران سے توجہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولا، ہاں انور خان کے بارے میں تم کیا بتا سکتے ہو ہمیں؟ میں خاموش رہا، عجیب سی بے حسی طاری تھی مجھ پر۔ اینڈرسن پھکارا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے جناب، اپنے ساتھی انور خان کے بارے میں کیا تم جانتے ہو؟ میں نے اینڈرسن کی نیلگوں آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ انور خان تم جیسے سارے سفید کتوں کی ٹانگیں چیرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ ضرور چیرے گا، اور اگر کسی وجہ سے وہ یہ کام نہ کر سکا پھر کوئی اور کرے گا، میں کروں گا یا میرے جیسا کوئی دوسرا۔ لیکن کچھ بھی ہو، اس راجواڑے میں تم ذلیلوں کی بدماشیوں کے دن گزر گئے ہیں۔ میں نے آخری الفاظ اتنی بلند آواز میں کہے کہ در و دیوار گونج محسوس ہوئی۔ میرا یہ جواب اور لب و لہجہ بالکل غیر متوقع تھا۔ پہلے اینڈرسن کی آنکھوں میں شدید حیرت نظر آئی، پھر اس کا چوڑا چکلا سرخرو چہرہ سرخ تر ہوتا چلا گیا۔ وہ دانت پیس کر بولا، باسٹرڈ، بدذات کالے، تمہاری یہ جرت! وہ صوفے پر سے کھڑا ہو گیا، اس نے جگاڑ کر آواز دی، جوزف ڈیوی ادھر آؤ، جلدی کرو۔ پھر اس نے فرتے تیش میں چپٹ کر اپنا توانا بازو دروازے کے چکور خلاصے اندر گھسا دیا۔ وہ میری گردن پکڑنا چاہ رہا تھا، لیکن میری گردن اس کی پہنچ سے قریباً 1 فٹ دور تھی۔ اس نے ہاتھ باہر نکالا اور خوفناک آواز میں دھاڑا، لگتا ہے سانبر مقابلے نے تیرے ہوش ٹھکانے پر نہیں رہنے دیے۔ اس جھوٹی فتح کی زہریلی خماری تیرے دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ میں تیرا علاج کرتا ہوں، بڑا کارگر علاج کرتا ہوں۔ اگر آج کے بعد تجھے ایسے کمینے پن کی شکایت ہوئی تو میرا نام بدل دینا۔ یہی وقت تھا جب دونوں انگریز گارڈ لپکتے ہوئے باہر موقع پر پہنچ گئے۔ اینڈرسن نے ان میں سے ایک کے ہاتھ سے 222 رائفل لی اور دروازے کے چکور خرامے سے میرا نشانہ لیا۔ اندازہ ہوا کہ پہلے قدم کے طور پر میری ٹانگوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ اس نے بے دریغ گولی چلائی جو میری ٹانگ کو تقریباً چھوتے ہوئے گزر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ میری ٹانگ پر دوسرا فائر کرتا، عمران تڑپ کر چلو کور خلا کے سامنے آ گیا۔ نہیں جناب، گولی نہ چلائیں، میں اس کی غلطی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اس نے غلطی کی ہے، لیکن تم آگے سے ہٹ جاؤ باسٹرڈ، ورنہ تمہیں بھی شوٹ کر دوں گا۔ اینڈرسن دھاڑا، اس نے رائفل کندھے سے لگا رکھی تھی اور اس کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ عمران نے پھر لجاجت بھرے لہجے میں کہا، بیوی کی موت کے بعد یہ اپنے حواس میں نہیں ہے جناب، اول پھول بک رہا ہے، ہوش ٹھکانے پر آئیں گے تو آپ سے معافی مانگے گا۔ ہوش تو اس کتے کے ابھی ٹھکانے پر آ جاتے ہیں، تم پیچھے ہٹو۔ اینڈرسن پھر گرجا۔ عمران اپنی جگہ ڈٹا رہا اور 2-3 منٹ کی کوشش سے اینڈرسن کا پارا نیچے لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس تند و تیز گفتگو کے آخر میں اینڈرسن نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، میں تم دونوں کو کل اس وقت تک کی مہلت دیتا ہوں، تمہیں انور خان کے بارے میں میرے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ اپنے بھاری بوٹوں سے فرش کو کاٹتا ہوا اور کوٹتا ہوا گالیاں بکتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عمران نے مجھے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، لیکن مجھ پر تو جیسے اس کی باتوں کا کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ارد گرد کا سارا ماحول ہی مجھ پر بے اثر تھا۔ ایک عجیب سی بے حسی طاری تھی، نگاہوں کے سامنے صرف سلطانہ کا دم توڑتا ہوا چہرہ تھا، اکھڑی سانسیں، مجھے حسرت سے تکتی نظریں، اور پھر اس کے بعد رنجیت پانڈے کی منحوس شکل۔ اس کا چہرہ میرے لیے دنیا کی سب سے قابل نفرت شے بن گیا تھا۔ اسی شخص کی مکاری نے اسپتال میں بساط الٹی تھی، اس شیطان نے بارود کو چنگاری دکھا کر سب کچھ ختم کیا تھا۔ اینڈرسن نے ہمیں انور خان کے حوالے سے 24 گھنٹے کی مہلت دی تھی، لیکن یہ مہلت پوری ہونے سے پہلے ہی ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ ہمیں اس امتحان سے گزرنے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ وہ سارا ہی دن عجیب سے تناؤ اور غیر یقینی کی کیفیت میں گزرا۔
صبح سویرے جس طرح 15 قیدیوں کو سب کے سامنے گولیوں سے اڑا دیا گیا تھا وہ ناقابل فراموش منظر تھا۔ ان قیدیوں کی آخری کراہیں جیسے ابھی تک در و دیوار میں گونج رہی تھی۔ عمران کے بے حد اصرار پر میں نے شام کے وقت کھانے کے 2-3 لقمے لیے اور پھر ایک گوشے میں پڑ کر لیٹ گیا۔ بھرت ایک خوش گفتار شخص تھا مگر اس کوٹری میں آنے کے بعد بالکل خاموش تھا۔ اس پر نہایت سنگین نوعیت کے الزامات تھے۔ وہ آج دیکھ ہی چکا تھا کہ سزا دینے میں یہ گورے کتنے شفاق اور بے حس ہیں۔ عمران کی خوش کلامی بھی سنجیدگی کی گھمبیرتا میں چھپی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ اس کا ذہن تیزی سے موجودہ صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔